अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप रोज एक नए अंदाज से मुलाकात करते हैं मुझसे, रोज एक नए टॉपिक पे होती है डिस्कशन। रोज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे उन स्टार्स से जो अपनी अपनी डोमेन में कर रहे हैं बहुत ही आला काम, बहुत ही जबरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं, और ऐसे छुपे हुए सितारे चुन के लाता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपसे डिस्कशन करें, आपको समझाएं, आपको बताएं, हम हेल्थ को भी डिस्कस करें, हम एजुकेशन को डिस्कस करें, हम यहाँ सोशल इश्यूज को डिस्कस करें, आपके लाइफस्टाइल को डिस्कस करें, और अगर किसी में है कोई ऐसा टैलेंट जिससे होता है पाकिस्तान का नाम रोशन, तो ऐसे स्टार्स को भी आपसे मिलवाएं। आज मैं आपको जिस स्टार से मिलवाने जा रही हूँ वो ना तो किसी मूवी में आती हैं, ना कोई सिंगर हैं, ना कोई एक्टर हैं, ना कोई मॉडल हैं, लेकिन वो एक ऐसा रोल मॉडल है आपके लिए कि अगर जो ये काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए खातून होकर इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एक और बाहिम्मत लड़की जिसकी स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी और आपको सुनवाऊंगी भी, कि जिसने अपने घर, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा पर्दे के माहौल से निकलकर यहाँ तक पहुंची, और फिर उसने गोल्ड मेडल से लेके तमाम मेडल्स जीते, ट्रॉफीज जीती, और अब तक ये सिलसिला जारी है। नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा खेली, मार्शल आर्ट की ट्रेनर हैं, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, कराटे चैंपियन हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे हो तो उनकी कहीं पर भी जो है वो उनका नाम ले लें तो फिर लोग डर जाते हैं कि बस अब ये मैदान में उतर आई हैं। मैं बात कर रही हूँ आमना राजपूत की, हमारे पाकिस्तान का फख्र है। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली फील प्राउड माई सेल्फ कि एक लेडी, एक लड़की जिसने वेरी डिटर्मिनेंट लेडी, जिसने बाहर आकर काम किया, जिसने अपनी फैमिली को, जब मेरी आपसे बात हो रही तो आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत सख्त है, पर्दे के बहुत पाबंद है, और उसमें से निकलकर इस तरह कराटे चैंपियन बनना, मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना, ये कितना मुश्किल था, और कब सोचा कि मैंने इस तरफ आना है, और कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कोहिनूर को, चैनल को, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप हमारा प्राउड है, और हमारी कोशिश यही होती है कि आप जैसे लोगों को सामने लाया जाए। तो बताइए कब से स्टार्ट किया आपने और कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? जी, ये मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था। कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था और तब मैंने ये स्टार्ट की गेम्स। वहाँ पे मैं फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट रखा था। मतलब ग्राउंड में थोड़ा बहुत शौक़ था कि रनिंग करें, कुछ देखें यहाँ पे क्या होता है, ये लड़कियाँ खेलती हैं, कैसे खेलती हैं, ये सब ना। इसलिए मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को चूज़ किया, और वहाँ की मैम जो थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने एक दिन क्लास में मैं बैठी हुई थी, मुझे कहती हैं कि तुम क्लास से बैठ जाओ, मुझे तुम में वो स्किल्स नज़र आते हैं, तुम कुछ बन सकती हो और तुम कुछ कर सकती हो, तुम्हारा नाम बन जाएगा। तो मैं हंसती थी कि मैम मेरे साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन वो मजाक नहीं था। मैम आज देखती है तो बहुत खुश होती हैं कि देखो तुम्हारी प्रोस्पेक्टस में भी पिक्चर्स आती हैं। और इस प्रोग्राम के बाद तो मेरा ख्याल है आपकी वो टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि उन्होंने जहां वो आपको देखना चाहती थी वहां आज आप बैठी हैं। 1 घंटे का ये प्रोग्राम जो सिर्फ आप पर होगा, और आपकी हम जो है वो स्टोरी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है। तो ये आपके लिए और ज़्यादा जो है वो डिटर्मिनेशन और आपका जो है वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मेरा ख्याल है ये बात भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में जो है वो जी जाएगी। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और ये मेरी मैम के लिए भी प्राउड होगा, मेरी फैमिली के लिए भी प्राउड होगा कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आमना, आपको पता है कि मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना, एक्सपर्टीज दिखाना, कराटे चैंपियन होना, ये इतना आसान काम नहीं है। खवातीन तो किसी को हल्का सा थप्पड़ भी नहीं मार सकती हैं, मतलब वो डर जाती हैं। सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है खवातीन को, और ऐसी सिन्फ़े नाजुक में से जब आप जैसी लड़कियां सामने आती हैं, आप जैसी खवातीन जो है वो आती हैं, मतलब फिर बंदे को पता चलता है कि खवातीन ऐसी भी होती हैं। तो आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है? जी, मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं एज अ
فائٹر کھیلتی ہوں میں. ہاں جی, میں کمیتے کھیلتی ہوں. جو لوگ جانتے ہیں کراٹے کی فیلڈ کو وہ جانتے ہیں کہ ہماری لینگویج میں اس کو کمیتے کہا جاتا ہے. اور میں جہاں بھی ریپرزینٹ کیا ہے, ڈسٹرکٹ لیول ہو جائے, پروویژنل ہو جائے, نیشنل ہو جائے, یا انٹر ورسٹی ہو جائے, انٹر کالجٹ ہو جائے, میں نے ایز اے کمیتے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کمیتے اسٹائل کیا ہے, ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دکھائیں گے, کون سا کمیتے اسٹائل ہے؟ یہ یس اوکے زبردست. تو یہ جو فائٹنگ کا کمیٹے اسٹائل ہے, ویسے تو میں نے بھی اس کو جو ہے وہ کیا, جوائن کیا کالج لیول پہ بھی, یونیورسٹی لیول پہ بھی میں کراٹے کھیلتی رہی اور بڑی اچھی جو ہے وہ کھلاڑی بھی تھی, لیکن میں نے اس کو آگے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ میں بولتی بہت اچھا تھی, تو میں اس لیے ڈیبیٹس میں جو ہے وہ میں نے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹیلنٹ کو منوایا. لیکن یہ بہت, اب بھی اگر ایک تھپڑ میں لگاؤں کسی کو تو 3 دانت سائڈ والے نکل سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بھی ایز اے فائٹر ہی کھیلتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ ایز اے فائٹر کھیلتی ہیں اس میں سامنے والے کو کس حد تک آپ جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ کمیتے کیا ہے, ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں. کمیتے میں یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ڈیمیج, وہاں پہ ایک رول رکھے ہوتے ہیں, لائک کہ ڈسکوالیفائڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا بلڈ نکل آتا ہے یا آپ کچھ رولز کو بریک کر دیتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں. یہ گیم صرف مائنڈ گیم ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ٹچ تو کر رہے ہیں, مار تو رہے ہیں مطلب فائٹ میں, لیکن آپ ان کو ڈیمیج نہیں کر رہے. دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ پلیئرز ہوتے ہیں, نیو کمرز ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ڈیمیج بھی کر دیتے ہیں. کافی بار ہوتا ہے ایسا, لیکن کچھ لگ جاتا ہے نا, لیگ آپ کا ہاتھ کہیں سے بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کو فیس پہ بھی ٹچ کر سکتا ہے, تو وہ لگ جاتا ہے. کیونکہ اس ٹائم یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پاور کتنی زیادہ آ جاتی ہے کیا, اور کیسے جو ہے وہ فیل کرتی ہو کہ جیتنے کا کریز اتنا ہوتا ہے کہ مجھے میدان سے میڈل لے کے جانا ہے. اتنے سارے ماشاءاللہ میڈلز پہنے ہوئے ہیں, ٹرافیز آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں, یہ اتنے سارے کچھ کیا سوچ کے کھیلتی ہو میدان میں؟ میں یہ سوچ کے کھیلتی ہوں کہ جو میری مدر نے میرے لیے ٹائم نکالا, جیسے فیملی سے ہم چھپ کر یہاں پر آئے, مجھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کوچ کی بھی کافی حد تک میرے پہ ٹریننگ ہے, انہوں نے کافی حد تک میرے پہ کام کیا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے محنت کی ہے میں اس کو ضائع نہ کروں. آج اگر ہم ٹریننگ کے دوران اپنا پسینہ نکال لیں تو وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ کل کو ہم آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھے ہوں. وہ پانی بہتر نہیں ہے. دیٹس دا پاور نا, ڈٹرمنیشن پاور. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی فیملی نے آپ کو ابھی تک سپورٹ نہیں کیا, آپ کے کون سے ایسے لوگ ہیں جو مخالف ہیں ابھی کہ یہ کراٹے کھیلتی ہے اور یہ کیا کر لے گی اور یہ کیوں لڑکی کو اس طرف لے آئے؟ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پورا انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے, اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایسی فیملی سے ہے کہ جو پورا اوپر سے نیچے برقعے تک جو ہے وہ لڑکی کو بالکل جو ہے وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی فیملی سے باہر آ کر پاکستان کا نام روشن کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ہماری فیملی میں نا زیادہ ایجوکیشن کے بھی حق میں نہیں تھی. اچھا, کہ میٹرک لڑکی نے کیا ہے تو آپ اس کی شادی کر دیں, کیونکہ آپ جتنا پیسہ ان کی اسٹڈی پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ پیسہ ہم اگر جہیز بنا کے اس کی شادی کر دیں گے تو وہ اس کا فیوچر بن جائے گا. پہلے تو یہ مطلب تھوٹ یہ ہے. جی ہاں بالکل. جب یہ سوچا جاتا ہے نا تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں گیم میں بھی آؤں گی اور میں اسٹڈی بھی کروں گی. تو یہ کیسے ہوا نا؟ یہ ایسے ہوا کہ ایک دن جب میم نے مجھے نکالا, مجھے کریز پڑا اور میں باہر گراؤنڈ میں گئی کھیلنے کے لیے نا, وہاں پہ میں نے سوچا کہ یار اس طرح میرے تو کوچ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس گیم میں, مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ میں ایجوکیشن بھی کر سکتی ہوں. مجھے جب یہ نالج ہوا کہ میں اسپورٹ بیس پہ بھی ایڈمیشن لے سکتی ہوں, مجھے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر لائک میرے فادر میرے پہ انویسٹ نہیں کر رہے ایجوکیشن کے لیے تو مجھے پھر اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ ٹائم تھا سوچنے کا. میں نے اس ساری تھاٹس کو چھوڑا, میں نے کہا بس اب میں نے یہ کرنا ہے. جب میں نے گھر جا کے ماما کو بتایا کہ میں نے آج اس طرح گیم کھیلی ہے تو مجھے اچھا لگا ہے, اور اس طرح میری ایجوکیشن بھی ہو جائے گی آگے. تو ماما تو وہ فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن ہی تھی کہ ایجوکیشن کو پانے کے لیے جو ہے وہ میں نے گیمز کے, کیونکہ الگ سے نمبر ہوتے ہیں ایجوکیشن میں, تو یہ نمبر جو ہے وہ میرے اس میں ایڈ ہو کے تو مجھے کہیں نہ کہیں اچھی جگہ ایڈمیشن مل جائے گا. ہاں جی. تو کون سے کالج سے پڑھا آپ نے؟ میں نے کوئین میری کالج سے پڑھا. ہاں جی. وہاں سے پہلے میں کھیلتی تھی کوئین میری کالج کے لیے, اور جب پھر میرا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پھر میں پنجاب یونیورسٹی سے کھیلتی تھی اگینسٹ اس کے کوئین میری کالج کے. اور میری میم کہتی تھی کہ ہم نے آپ کو اپنا خزانہ دے دیا,
اسپورٹس ہیڈ کو. صحیح. تو جی جب ایک اور اس میں ایک ٹویسٹ ہے کہ جو جہاں پہ میں کالج میں گیم کھیلتی تھی نا, وہاں پہ ہمارے گھر پہ جو مالی تھا وہیں پہ کام کرتا تھا. میری ماما نے مجھے کہا کہ وہ جو مالی ہے وہ تمہارے پاپا کو بتا دے گا. تو میں نے سوچا اللہ توکل, جب تک پتا نہیں چلتا تو میں یہ گیم کھیل لیتی ہوں. تو میرے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس طرح گیم کھیل رہی ہوں. حالانکہ وہ مالی کا بھی کانٹیکٹ تھا پاپا کے ساتھ. ہمارے ایسے لوگ زیادہ جو گھر کے بیدی ہوتے ہیں نا وہ لنکا ڈھاتے ہیں. ہاں جی, وہ زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی یہ کر رہی تھی, اور پھر کسی آپ شخص کو یہ جا کے کہہ دیں کہ میری بیٹی یہ کر رہی تھی تو وہ اس کی غیرت جاگ جاتی ہے فوراً سے. ہاں جی بالکل, یہ مسائل بہت ہوتے ہیں گھر میں. بالکل کہہ رہی ہیں آپ. تو وہ پھر میں نے اس چیز کو اگنور کیا. میں نے کہا یہ فیملی کا اگر میں سوچوں گی میں ایجوکیشن بھی نہیں کر سکوں گی. مجھے مطلب ایجوکیشن سے بہت لگاؤ تھا, کیونکہ میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو میرا کزن جو ہے وہ اپنی بکس لیے بیٹھا تھا. تو وہ ایک حسرت نہیں ہوتی, میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے بکس میں اس کی بکس پکڑ کے نا کھولنے لگی, پڑھنے لگی اس میں کیا ہے. تو میرے کزن نے میرے سے نا غصے سے یوں کر کے کھینچی ہے, کہتا چھوڑو تمہارے پاپا نے تمہاری شادی کر دینی ہے, تم نے کہاں پہ پڑھنا ہے. مطلب آپ کے خاندان میں تو لڑکیوں کے پڑھنے کا رواج ہی نہیں نا, اور آپ ایک ایسی لڑکی کہ جو پڑھنا چاہتی تھی, جو کچھ بننا چاہتی تھی, جس نے باہر نکلنا تھا. کس قدر مشکل کام ہے, بہت مشکل. ڈراموں میں دیکھتے ہیں ہم ایسی سٹوریز. لیکن آپ خود سوچے کہ لاہور میں آپ بلونگ کرتے ہو, اس کے باوجود آپ کی ایسی سوچ ہو اور آپ سب کو چھپا کے جا رہے ہیں. ابھی بھی اندرون شہر میں لاہور کے ایسے لوگ بستے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی جیسے ہی وہ 15-16 سال کی ہوتی ہیں شادی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تعلیم یافتہ کروانے کی بجائے ان کا آگے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, وہ مر جائے, اور بچی جو ہے وہ بیوہ ہو کے واپس آپ کے جو ہے وہ در پہ آ کے بیٹھ جائے, تو اگر آپ نے اسے تعلیم بھی نہیں دلوائی ہوئی تو آپ سوچیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کہاں جائے گی. وہ بھائیوں کے در پہ پڑے گی یا باپ کے جو ہے وہ در پہ پڑے گی. وہ ایک اور اس کے بچے بھی ہوں اور اپنے بچے لے کے بھی آ جائے کہ شوہر سے پیچھے بھی کچھ نہ ملا, آگے بھی کچھ نہ ملا, اور آپ اس کے بچے جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ ترس رہے ہوں. ان سب باتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو طاقتور بنائیے, اس کو تعلیمی یافتہ بنائیے یا اس کو ہنرمند بنائیے, تاکہ وہ آپ کے لیے کام کر سکے, آپ کا سہارا بن سکے. آج کی بیٹیاں ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں, بہت بہادری سے کام کر رہی ہیں, اور آپ جیسی بہت سی بیٹیاں ہیں جن کے والدین کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, لیکن آج ان کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے. آج بابا کیا کہتے ہیں, آج جو ہے وہ ان کی کوئی تھوڑی سی تھاٹ چینج ہوئی ہے یا آج بھی ویسے ہی ہے؟ نہیں, آج تو ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹی ہے, بہت خوش ہوتے ہیں. حالانکہ جب برا وقت تھا تب میری ماما اور میرے ماموں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اب آپ کے بابا سوچ سمجھ کے آپ کی شادی کریں گے, کیونکہ اگر اگلے نے کچھ بھی کہا نا تو پھر اس کے 32 کے 32 دانت بائے. اب آپ سوچ سمجھ کے کرنے پڑے گا نا. تو اچھا یہ بتائیے گا, یہ ماشاءاللہ جتنے میڈلز پہنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بتائیے, یہ کون کون سے میڈلز ہیں, کہاں سے جیتے, کیسے جیتے, اور سامنے والے بھی تو اتنے پاورفل ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ فائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی تو جیتنے آئے ہوتے ہیں, تو آپ تو مجھے لگتا ہے سب کو ہرا کے بھیج دیتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ نیشنل لیول کے بھی ہیں میڈل. آپ ہمیں دکھا سکتی ہیں کہ ایک میڈل ذرا تھوڑا سا اوپر کر کے. یہ نیشنل کا ہے. اچھا, اور نیشنل لیول پہ بھی ہیں. یہ اسپورٹس گالا HCBF. ٹھیک ہے, اسپورٹس گالا کے بھی ہیں آپ کے پاس. یہ ٹوٹل کتنے میڈلز ہیں, ہاتھ میں بھی ذرا دکھا دیجئے اٹھا کے. یہ تو بھی اتنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے جناب, کس قدر میڈلز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس لڑکی کے پاس موجود ہیں, اور اس لڑکی نے کسی کو نہیں چھوڑا. بس جو میدان میں اترتا ہے اس کو ہرا کے بھیج دیتی ہیں کہ بس میں نے ہی جیتنا ہے, میں ہی فائٹر ہوں یہاں پہ اور کوئی فائٹر نہیں. یہ ہوتی ہے ڈٹرمینیشن, یہ مائنڈ کی گیم ہے. میں جو آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ آپ میدان میں اتر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, صرف اپنی سوچ کو بدل لیں. یہ جو ہم اب ایک دوسرے کی چگلیوں میں ٹائم گزار رہے ہیں, وہ خواتین جو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ یہ وہاں پہنچ گئی میں نہیں پہنچی, تو پہنچو, آپ بھی پہنچو. آپ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ پہنچ سکتے ہو. تو آپ مجھے بتاؤ آمنہ کہ آپ نے جب یہ سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو آج آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک نام ہے. آج بڑے بڑے لوگ آپ کے نام سے کانپتے بھی ہوں گے. الحمدللہ. جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میرے سر ہیں وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ آمنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تم کرو گی. ماما نے مجھے ہمیشہ ایک چیز سکھائی ہے کہ آپ محنت کرتے رہو, چلتے رہو.
آپ کی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج سنی جائے گی، کیونکہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. ویری گڈ. آپ کی مما نے، آپ بڑی ڈٹرمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے وہ آپ کو اس جگہ پہ دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہیں. آج بھی آپ کے ساتھ آئی ہیں نا؟ جی بالکل. ماما میرے ساتھ ہر جگہ ہوتی تھی، اور ماموں بھی جب کہیں بھی جانا ہے، مطلب اگر میں کلب جوائن کر رہی ہوں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، ہر جگہ وہ میرے ساتھ جاتے تھے، ہر ایک کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے تھے. اور ایون کہ ابھی بھی آپ کا خون تو 10 کلو تبھی بڑھ جاتا ہوگا جب ماں ساتھ چلی جاتی ہے. ہاں جی بالکل. جب ایونٹ امی میرے ساتھ ہیں، جیسے میں بہت خوش ہوتی تھی، میری امی ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی تھی. ہاں میں کسی کالج یونیورسٹی میں نے پاکستان کا کوئی کالج یونیورسٹی نہیں چھوڑا جہاں سے میں نے گولڈ میڈل نہیں جیتا. ڈیبیٹس میں جب میں پھر اسپیکر پہ آتی تھی تو بڑے بڑے چپ ہو جاتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے اب آ گئی ہے، اب فرسٹ پرائز ہمارا نہیں ہے. تو یہ یہاں تک لوگ جو ہے وہ نام سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو، آپ کچھ کرنا چاہتے ہو. اور میں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، مجھے ایک دن اپنے مقام تک پہنچنا ہے. اور میں آج آپ میں وہ چیز دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ کہ آپ کی جس طرح والدہ ساتھ ساتھ ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ شفقت سے یہ سارے کام کر رہی ہیں، آپ اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو ابھی نیشنل لیول پہ کھیلا، انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی آگے پلان تو ہے کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل کا بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تو ضرور کھیلیں گے. اتنے میڈلز آپ نے ماشاءاللہ جیتے ہیں، تو پھر آپ کو میں کہتی ہوں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرنی چاہیے. آپ کو ایز اے فائٹر جو ہے وہ میدان میں اترنا چاہیے. ابھی جو میں فیوچر میں دیکھ رہی ہوں نا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آج کل جس طرح ہیراسمنٹ کیس ہو رہے ہیں، ہم ان پہ کام کریں. سیلف ڈیفینس کے بارے میں لڑکیوں کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کیسے، کیونکہ آپ جیسا کہ کہہ رہی ہیں مائنڈ گیم ہے. آپ جانتی ہیں آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، اور یہ سچ میں اس میں کوئی اسمارٹنیس یا آپ کا موٹاپا نہیں دیکھا جاتا ہے، صرف مائنڈ کی گیم ہوتی ہے. آپ نے ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے اور دوسرے نے گر جانا ہے. جیسے موٹر وے والے ایشوز ہوئے، اس سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ وہاں پہ کتنے ایشوز ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ میں چاہتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ہر لڑکی کو پتا ہو کہ اس نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. وہ لڑکی بھی جو جن کا بھائی نہیں ہے، وہ خود اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اچھا، اس میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں، اس میں آپ دوسرے بندے سے بچ کس طرح سکتے ہیں، کس طرح اس کی جو ہے وہ مائنڈ کو ایک دم سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اس کی جو فوکسڈ اس نے آپ کو کیا ہوا اس کو ڈی فوکسڈ کس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ تمام ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ میں خود بھی کراٹے سیکھتی رہی ہوں اور اس کو جو ہے وہ دیکھتی رہی ہوں، تو مجھے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اندازہ ہے. لیکن میں ایتھلیٹ بہت اچھی تھی، بھاگتی بہت زیادہ تیز تھی. تو وہ چیز، یہ جو ایتھلیٹ اچھے ہوتے ہیں نا، وہ ہر میدان میں جو ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ہر میدان میں کام کر سکتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیمینا، کانفیڈنٹ لیول، آپ کی ہر چیز ہائی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ عام لوگوں سے مطلب مقابلہ کمپٹیشن کرے تو وہ آپ زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، وہ نیچے ہی ہوتے ہیں. آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کیا کہنا ہے، آپ نے کب کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم، تو یہ چیز ہوتی ہے، رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ رائٹ ڈیسیجن نہیں لیں گے رائٹ ٹائم پہ، اور میں کہتی ہوں نیگیٹیوٹی کے دور میں جب آپ پازیٹیوٹی لے آئیں گے نا تو آپ ون کر سکتے ہیں، آپ ونر ہیں. بالکل. نیگیٹیوٹی چاروں طرف سے پھیلی ہو، دشمن جو ہے وہ اپنے محاذ سنبھال کے بیٹھے ہوں، اور اس کے بیچ میں آپ چھلانگ لگا دیں اور آپ صرف اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ اتر آئے میدان میں، پھر بھول جائیں کون دشمن ہے، کون کیا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. بالکل. سب اللہ کی طاقت ہے. اللہ کے فضل کے علاوہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک کوئی ذرہ آفتاب نہیں بن سکتا، کوئی آفتاب ذرے میں نہیں مل سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. تو یہ اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے، جو آج اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، جو آپ اپنے والدین کا نام روشن کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں آگے اور کیا ابھی آپ نے جانا ہے، کیا کرنا ہے، پلاننگز کیا ہیں؟ جی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں ہو ایم اکیڈمی کا پارٹ ہوں. وہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ، سر کے ساتھ مل کے، سر وقار ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آمنہ آپ اپنی فیملی میں بتائیں. یہ بات ابھی تھوڑی سی رہتی تھی، میں ذرا کلیئر کر دیتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آمنہ اپنی فیملی میں بتائیں. میں نے کہا سر ہماری فیملی میں نا یہ سب نہیں ہوتا، مطلب گیمز، ایجوکیشن تک نہیں، مطلب لڑکیوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو جا کے بتا دوں. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم گیٹ ٹوگیدر ارینج کرو. وہاں پہ ایک ویڈیو کلپ انہوں نے مجھے بنا کے سینڈ کیا تھا، وہ میں نے LED پہ آن کیا اور میں سب کو دکھا دیا کہ میں اس طرح ہوں. اس وقت سب شوک بھی ہوئے تھے، کافی ایکسپریشن سب کے چینج ہو رہے تھے. ڈانٹ کس سے پڑی تھی اس وقت؟
किसी से भी नहीं पड़ी। आपको पता है कि लोग पीठ पीछे बात करते हैं, सामने कोई बात नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या आप ना, तुमने काफी चीजें छोटी सी उम्र में देख ली है ना, बर्दाश्त कर ली। हाँ जी। तो ऐसे ही बंदा जो है वो सख्त नहीं होता। अल्लाह ने जब किसी को बड़ा मुकाम देना हो तो पहले अल्लाह अजियत वाले रास्तों से गुजारता है, तकलीफों से गुजारता है, लोगों के तानों से गुजारता है। लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं, लोग आपको जो है वो कुछ नहीं समझते, लोग बातें बनाते हैं, खानदान वाले माँ बाप का जीना मुहाल कर देते हैं। ये बाहर से कोई दुश्मन नहीं आता, अपने ही दुश्मन होते हैं। हाँ जी, अंदर से ही दुश्मन होते हैं। ऐसे नहीं कहते कि बच के रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे एक बेनिफिट हुआ था लोगों को ना बताने का, कि मुझे इस तरह के ताने सुनने नहीं पड़े थे। अब अगर वो बोलते भी है ना तो वो पीछे बोलते हैं। बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, ये जो डोरा पीटते फिरते ना लोग, हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, इनको ज्यादा फिर ताने सुनने पड़ते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपको ये बता रही थी कि मैं हुआम अकेडमी का पार्ट हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही कोविड खत्म होगा हम एक मुहिम पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, फ्री ट्रेनिंग देंगे हुआम अकेडमी की तरफ से। वहाँ पे लड़कियों को हम बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस आप कैसे अपना कर सकते हैं, हैरेसमेंट से कैसे बच सकते हैं आप। और मैं लड़कियों को भी यही कहूँगी कि आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल से शुरू होनी चाहिए। जो चीज़ आपके स्कूल से शुरू होती है वो एंड तक आपके साथ रहती है। मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी, प्राइवेट में भी, सब जगह पे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए और दीजिए, ताकि हमारी लड़कियां इस काबिल बने कि उन तक कोई ना पहुंच सके। और क्या कोई आदमी कितना को डरा सकता है किसी औरत को? वो सिर्फ इसी वजह से डराता है कि सिनफे नाजुक है, ये क्या मुझ पे हाथ उठाएगी या क्या मेरा जो है वो डिफेंस करेगी, मुझे रोकने की कोशिश करेगी, मैं एक ही झटके से जो है वो इसको गिरा सकता हूँ। तो ये वो झटका है, ये सिर्फ वही माइंड चेंज गेम है। ये वो झटका है जो एक औरत किसी मर्द को पीछे हटाने के लिए भी दे सकती है। तो इस सेल्फ डिफेंस को जो है वो सामने रखते हुए इस पे काम होना चाहिए। आप जैसी लड़कियों को सामने आना चाहिए, आप बिल्कुल सिखाएं, बताएं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ट्रेनिंग का एहतमाम करें। बाकी जब आप ये अच्छा काम करेंगी तो गवर्नमेंट लेवल पे भी फिर आपको सराहा जाएगा और आपके साथ जो है वो एसोसिएशन भी जरूर होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है हमारे माशरे में? छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग जो है वो बच्चियां हैं। क्या हम जो है वो आज अपने माशरे को दे रहे हैं? उनको स्कूल लेवल से ही अगर ये ट्रेनिंग दी जाए और बताया जाए कि आपने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, तो मेरा ख्याल है हर बच्ची ये काम आराम से कर सकती है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी जो है ना वो लड़कियों को बताती है कि तुम लड़की हो, तुम कुछ कर नहीं सकती। और इस तरह का डर उनके अंदर बैठ जाता है कि वो लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं होती, वो कम्युनिकेट होते भी डरती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सिखाती हैं कि बेटा जबान नहीं चलानी। जो लड़की जितना ज्यादा जो है वो जबान दराजी करेगी, बोलेगी। मेरी अम्मी मुझे पता क्या कहती थी, मैंने तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम्हें आगे भी भेजना है, तुम इतना मत बोला करो, थोड़ा बोला करो। मैंने कहा नो वे, आप चुप रह सकती हैं मगर मैं गलत काम पे चुप नहीं रह सकती, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। और मेरी आज वो पावर जो है वो मेरे काम आ रही है। आप यकीन करें, जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी भी है कि आप अपने हक के लिए लड़ तो सको। आप एज अ फाइटर लड़ें और हम एज अ जो है वो यहाँ पर जो अपने अल्फाज से जो है वो इस चीज को जो है फाइट करें। तो खवातीन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपना हक मांग सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। अपनी बेटियों को इतना पावरफुल बनाइए कि वो मर्दों के शाना बशाना अगर चल रही हैं तो उनको इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक है। और हर लड़की गलत नहीं होती है, हर लड़की जो है वो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत इज्जत और एहतराम से भी इस फील्ड में काम कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो आप बताइएगा, आपको शुरू में जब आपके ट्रेनर भी एक जेंट्स हैं, तो आपने जब उनसे ट्रेनिंग ली तो उस पे भी बातें हुई होंगी, वो भी जो है वो इसमें जो है वो चीज़ आई होगी, वो कैसे आपने जो है वो हैंडल किया ये मरहला? हाँ जी, एक्चुअली हमारे जो मतलब कराटे फेलोज हैं वो बहुत अच्छे हैं, इतनी रिस्पेक्ट लड़कियों की करते हैं कि वो आपको काम भी होगा ना वो कहेंगे हम कर लेते हैं। लड़कियों को इतना मतलब हमारे क्लब में इतनी इज्जत दी जाती है, हमारे कोचेज, हमारी कराटे फैमिली, पूरी फेडरेशन सब इतनी इज्जत करते हैं कि लड़कियों को महसूस ना कि वो लड़की है, वो सब एक जैसे हैं। लड़का भी अगर काम कर रहा है तो साथ लड़की भी कर रही है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो सब इक्वल है यहाँ पर। कोई मतलब आप किसी के ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं है, सब इक्वली काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल।
ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ پازیٹیوٹی ہے. اگر کوئی مطلب اپنا حوصلہ تھوڑا سا ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کا اسٹیمنا ڈاؤن ہو جاتا ہے, اگر کوئی فائٹ بھی ہار جاتا ہے, آپ کو سب ساتھ لے کے چلتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, ابھی یہ شروع ہوا ہے, ہار کے بعد ہی آگے جانا ہے. اگر آپ یہاں پہ آپ کو انجری ہو گئی ہے تب بھی وہ آپ کو اتنا سپورٹ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ سچ میں کہاں پہ آ گئی ہوں. اتنا ہماری فیملی میں بھی نہیں کرتے, اگر آپ اپنی فیملی میں بھی بتا دے تو. صحیح. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آمنہ کہ جو بندہ اس وقت زیرو پہ کھڑا ہے نا, کل کا وہی ہیرو ہے. زیرو سے انسان ہیرو بنتا ہے. یہ میرا وہ جملہ ہے جو لوگوں نے بڑا پک کیا اور اس کو بہت پسند بھی کیا, کیونکہ ہمارا ایک گیم شو بھی چلتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ اکثر ہم جب وہ بھی میں کرتی ہوں, تو اس میں جب بھی کچھ زیرو نکلتا ہے نا, تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ یہ زیرو نہیں ہے, اس کے بعد ہی آپ نے ہیرو بننا ہے. تو جب آپ سٹارٹ نہیں کرو گے, آپ سٹیپ نہیں لو گے, تب تک ہیرو کا پہلا سٹیپ نہیں لے سکتے. اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ مجھے کمنٹس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو ہیرو ہیں. تو میں ایک لڑکی ہوں, اور ہیرو کا لفظ تو لڑکی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لیکن آپ کے کام سے اگر کسی کے منہ سے یہ الفاظ نکلوانے پہ آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ ہیرو ہیں, تو سوچئے کہ پھر یہ آپ کے لیے کتنی بڑی پاور کی بات ہو جاتی ہے, اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں مگر اتنی خاموشی سے کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, اور جب آپ کامیاب ہو تو آپ کی کامیابی آپ کا شور مچا دے. کہ آپ کو لوگوں کو خود نہ بتانا پڑے آپ کیا ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے چرچے اور شور مچا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ یہ ابھی نیشنل لیول پہ ہے, جس میں آپ نے اتنے میڈلز جیتے, ٹرافیز جیتی ہیں. آپ کچھ ٹرافیز بھی ہیں, ذرا یہ بھی ایک ایک کر کے ہمیں دکھائیے گا کہ یہ کون کون سی ہیں اور یہ کب جیتی اور یہ کس پر آپ کو جو ہے وہ ملی. یہ مجھے ہیلے کالج بینکنگ اینڈ فائنانس, جہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا اسپورٹ بیس پہ, MBA کیا بینکنگ. واہ واہ. اور یہ وہاں پہ مجھے ایز اے آرگنائزر ملا تھا. تو MBA کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ MBA کرنے کے بعد ابھی کووڈ ختم ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اپنا انسٹیٹیوٹ بنانے کے ارادے ہیں کہ وہاں پہ لڑکیوں کو میں ٹریننگ دوں, اور اس کے علاوہ لڑکیوں کو کافی موٹیویٹ کروں تاکہ وہ فیلڈ میں آئیں, اپنے آپ کو مطلب سیو کر سکیں ہر لحاظ سے. یہ نہیں کہ آپ گیم میں, وہ آپ کہہ رہی تھی نا نیگیٹیوٹی کا, ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کراٹے کی فیلڈ میں ہیں یا آپ میڈیا کی فیلڈ میں تو وہ ہر فیلڈ گندی ہو. انسان اگر خود اچھا ہوتا نا تو سب اچھے ہوتے ہیں. آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ جیسے ہوں گے لوگ آپ کے ساتھ ویسے بہیو کریں گے. بالکل آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پاورفل ہیں. آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا. یہ اتھینٹک بات ہے کہ کوئی مرد آپ کی مرضی کے بغیر, ہاں ہیراسمنٹ کی الگ بات ہے, یا کوئی جو آپ کو جو زبردستی اس طرف کرے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے لیے سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے وہ تو ہم آمنہ سے سیکھیں گے ہی. اور جو ہے وہ یہ آمنہ جو ہے وہ آگے اپنے اس اکیڈمی کو بھی جو ہے وہ لے کے چلیں گی, ساتھ ساتھ لڑکیوں کو سکھائیں گی بھی. لیکن ایک اور سیلف ڈیفینس ہوتا ہے جو آپ کی زبان ہوتی ہے, جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے. آپ خامخواہ کسی سے فری ہوں گے تو لوگ بھی آپ سے فری ہوں گے. آپ اپنا ایک ایٹیٹیوڈ لیول رکھیں گے, ایک لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹینسنگ پہ رہیں گے, اپنے کام سے کام رکھیں گے, تو کوئی آپ سے فری نہیں ہوگا, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عزت دار طریقے سے کام کر رہے ہو, اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ لیتے ہو یا پھر تھوڑا آہستہ آہستہ چل کے سلو اسٹڈی ود دا ریس. جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا وہ کامیابی زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ چاہے دیر سے ملتی ہے. کچھے والی کہانی ہم نے سنی ہے نا, سلو اسٹڈی ود دا ریس. وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے, خرگوش پہنچ بھی جاتا ہے, لیکن جو وہ جیتتا ہے یا جیت کی خوشی اس کچھوے کو ہوتی ہے وہ اس خرگوش کو نہیں ہوتی, جو تیزی سے وہاں پہ جو ہے وہ جاتا ہے. اور جو جلدی سے پہنچتے ہیں وہ ایک دم نیچے بھی گر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں, پیک کے بعد اللہ نے کتنا ایک بات کر دی کہ جو بلندی پہ پہنچ گیا اس کے لیے زوال ہے. زوال تو ہے ہی اس کے لیے جو بلندی پہ پہنچ گیا, تو اس لیے درمیان میں رہیں, اعتدال میں رہیں, تاکہ نہ بہت زیادہ بلندی کے بعد زوال دیکھنا پڑے اور نہ ہی زوال پہ رہیں کہ کبھی جو ہے وہ آپ کو بلندی دیکھنی نصیب نہ ہو. جو لوگ سینٹر میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ تیرتے رہتے ہیں اور سکون میں رہتے ہیں, لیکن جو لوگ اوپر یا نیچے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم بلندیوں پہ پہنچ جائیں اور شارٹ کٹس لیں, تو وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں. یہ تو مطلب فیکٹس باتیں ہیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہیں, ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اس پہ عمل پیرا ہو کے چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اسی لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پروگرام سے آپ جیسے ڈٹرمنٹ لوگوں کو, ینگسٹرز کو بلا کے یہاں پہ دکھایا جائے کہ ہماری لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں, ہماری لڑکیاں جو ہے وہ کراٹے چیمپئن ہیں اور کچھ بھی کر سکتی ہیں اپنی سیلف ڈیفینس میں جو ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹرافی تو آپ نے بتا دی ہے, 2 اور آپ کے پاس رکھی ہیں, یہ بھی ذرا ہمیں ذرا دکھا دیجیے, بتائیے گا. انٹر کالج میں ایز اے آفیشیل بیٹھی تھی, وہاں پہ ملی تھی مجھے. اچھا, ایز اے آفیشیل. ٹھیک ہے. اور باقی یہ بھی HCBF کی طرف سے مجھے ملی تھی.
اچھا ایک اور آپ کی جو ایز اے آرگنائزر وہاں پہ 3.5 سال گزارے ہیں, تو جتنے سال بھی وہاں پہ رہی وہاں سے کچھ نہ کچھ ون کیا ہے. تو مجھے بتاؤ ذرا کتنے میڈل ہوں گے, کوئی گنتی ہے؟ اور ابھی تک جو ہے وہ 6-7 سالوں میں کتنی ٹرافیز لے لیں, کوئی کتنے سرٹیفکیٹ ملے, کوئی گنتی ہے؟ سرٹیفکیٹس بھی کبھی کاؤنٹ نہیں کیے اور نہ ہی کبھی یہ کیے, کیونکہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملا. اگر ایک چیز مل گئی ہے, مجھے میرے ایک ویل وشر نے کہا تھا کہ آمنہ جب آپ کامیاب ہو جاؤ نا, آپ ہمیشہ جھکے رہو, ٹھیک ہے, کیونکہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتے ہیں. اگر آپ ویسے مغرور ہو جاؤ گے, آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, آپ لوگوں کو نہیں کچھ سمجھو گے, تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. تو ان چیزوں میں آپ ساتھ ساتھ میرے پاس گیم بھی تھی, میرے پاس اسٹڈی بھی تھی, میں نے کیمپ بھی کرنا تھا, میں نے ٹریننگ بھی کرنی تھی. یہ سب میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نے کیا کاؤنٹ کرنا ہے. اور مجھے کبھی ملا, مجھے یہی تھا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے, اب میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. آپ بلیو کریں گے جب سے یہ کووڈ آیا ہے تب میں نے ریسٹ کیا اپنی لائف میں. مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تھوڑا بہت سکون آیا ہے کہ میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے, مجھے ریسٹ, لیکن ابھی بھی یہ کچھ نہیں ہے میرے اکارڈنگ, لیکن انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ مزید ترقی دیں گے. اور لڑکیوں کے لیے کیا سوچتی ہو, لڑکیوں کو کیا مطلب میسج دینا چاہتی ہو, یہاں پہ کیا کہنا چاہتی ہو آپ کہ لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ جیسے اس فیلڈ میں آئی, ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں جو کہتی ہیں ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ بھی تو اسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بابا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے اسٹارٹنگ میں بڑی مخالفت کی, آپ نے چھپ کر یہ سب کچھ جو ہے وہ کام کیا, اور پھر آج آپ نے, اور چھپ کر آپ نے اچھا کام کیا. یہاں تو لوگ چھپ کر غلط کام کرتے ہیں جس کے بعد جو ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے یا بدنامگی ہوتی ہے. آپ نے اس چیز کو فوکسڈ, یہ جو آپ کو فوکسڈ ملا کہ میں نے کچھ کر کے کسی مقام پہ پہنچ کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, آج کی ہماری یوتھ میں اس چیز کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ سب کا دھیان ٹک ٹاک جیسی ایپ میں لگ گیا ہے. وہ کچھ سوچتے نہیں, کیا بات کی آپ نے, زبردست. وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے مائنڈ جو ہے نا, اگر آپ ریسرچ میں چلے جائیں, اتنا کچھ ہمارے پاس کرنے کو ہے. یقین کریں کہ آپ باہر کے ممالک کو ہم لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ان کی نہیں پڑتی. اور اگر ہم یہ چیز لے کے چلیں نا تو ہماری یوتھ اور پاکستان آج بہت ترقی کر سکتا ہے. دیکھیں جب آپ کچھ بن جائیں نا, اس کے بعد آپ جس مرضی ایپ سے چمڑ جائیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کا ایک نام ہو, آپ اپنا نام بنا چکے ہوں, آپ ارننگ کر رہے ہوں, آپ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لائق ہوں, آپ جس چیز کے ساتھ مرضی چپک جائیں, جتنی مرضی دیر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. لیکن جب ابھی آپ کچھ نہیں ہو نا, ابھی آپ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو, تو اپنی پڑھائی کو ڈیمیج نہیں کریں. اپنی اسٹڈیز کرنے کے بعد مجھے میرے گھر سے ایک سبق ملا. میری والدہ مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تمہیں میڈیا میں تم جاتی ہو, بچوں کے پروگرامز کرتی ہو, دوسرے چینلز پہ جو ہے وہ جا کے پروگرامز کرتی ہو, بیٹا ٹھیک ہے, ڈراماز میں بھی میں نے کیے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں نے تمہارے نام کے ساتھ ڈاکٹر دیکھنا ہے. مجھے میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ملنی چاہیے. میں نے تمہیں پڑھانا ہے اور پڑھا لکھا کے اس فیلڈ میں بھیجنا ہے تاکہ تم جو ہے وہ عزت سے یہاں پر جو ہے وہ پیسہ کما سکو. اب اس فیلڈ میں لوگوں کی تھاٹ یہ ہے کہ شاید لوگ پیسہ کمانے آتے ہیں. میں اس فیلڈ میں پیسہ کمانے نہیں آئی, میں نے اس فیلڈ میں محنت کی, پیسہ نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کتنا پیسہ دینا ہے, میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں. نو وے, نو شارٹ کٹ, صرف کانسنٹریٹ آن یور ورک. آپ کو عزت اللہ کی ذات دیتی ہے, بندہ نہیں عزت دے سکتا. عزت آپ کو آپ کا کام دیتا ہے, آپ کی ڈٹرمنیشن اور آپ کی سچائی دیتی ہے. اور وہی چیز لے کر آج تک میں نے اپنی والدہ کی اس بات کو اپنے پلے سے باندھا کہ مجھے کچھ بننا ہے, پڑھنا ہے. میں نے اپنے اسٹڈیز کو ڈیمیج نہیں کیا, میں نے خود پڑھا. یہی بات ہے, میری مدر بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ تم نے اپنی اسٹڈی پہ فوکس رکھنا ہے, اسٹڈی کرو. اور آپ نے ماشاءاللہ ایم بی اے کیا؟ ہاں جی الحمدللہ, میری 2020 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے, MBA بینکنگ اینڈ فائنینس. زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان میں آپ پہلی لڑکی ہوں گی MBA فائنینس. ہاں جی, اسٹڈی میں بھی اب تو لڑکیاں دیکھ کے خاندان میں پڑھ بھی رہی ہیں. ہاں جی بالکل. آپ نے ایک تاریخ رقم کر کے ایک چیز سیٹ کر دی, بس کسی ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسٹیپ لے لے. بالکل بہت اچھی بات. تو آپ نے تو ان لڑکیوں کی پھر قسمت بنا دی نا, ان کی زندگی. میں لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک لائن میں ان کے لیے جو میں نے اپنی لائف میں بھی اپلائی کی, بے خوف زندگی گزارنے کے لیے انسان کا با کردار ہونا بہت ضروری ہے. واہ 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 واہ, کلیپنگ, کیا بات ہے. یہ تو تم نے میرے دل کی بات کر دی نا کہ بے خوف زندگی گزارنے کے لیے انسان کا با کردار ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب کردار کی گیم ہے. بالکل. آمنہ جس نے یہ سمجھ لیا نا, جس عورت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کردار کی گیم ہے, وہ زندگی کے کسی میدان میں ہار نہیں سکتی. بالکل. اور یہی تھاٹ لے کر آپ میڈیا کے میدان میں بھی اتر آئے نا میری طرح, تو آپ یقین کریں کہ ایک دن آپ کا نام بن ہی جاتا ہے.
لیکن کردار کی بات ہے کہ آپ کے کردار میں کوئی ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کردار بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ آپ پاکیزگی سے کام کریں. اور اللہ مدد کرتا ہے, ایسے لوگوں کی مدد بندے نہیں کرتے. میں صاف بات کر رہی ہوں, بندے نہیں کرتے مدد, بندے تو ٹانگیں کھینچتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں کہ یہ سچ بولتی ہے, یہ اتنی باکردار ہے, یہ اتنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامک کہتی ہے, یا اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ بات کرتی ہے, اور اس کو ہٹاؤ. آپ یہ جانتی ہیں اللہ مدد کرتا ہے. ایسے مسئلوں میں پھر کافی چیزیں فیس بھی کرنی پڑ جاتی ہیں, بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. میں نے کی ہے, مجھے پتا ہے, میں بالکل جانتی ہوں. آمنہ آپ یہاں بیٹھی ہیں, مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جب میں آپ جیسے لوگوں کی سٹوری سنتی ہوں تو مجھے اپنا بھی گزرا ہوا کل یاد آتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچنے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا. میرے لیے بھی نہیں تھا, کسی لڑکی کے لیے بھی نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ عزت سے کام کر جائیں تو یہ جہاد سے کم نہیں ہوتا. بالکل ایسے پتہ ہے, وہ پھر جو لوگ آپ لوگوں کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں جب نام ہو جاتے ہیں, آگے نام جب بن جاتا ہے پھر آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. بالکل بالکل, اور وہ ایسے شو کرواتے عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ایسے شو کروائیں گے جیسے وہ صدیوں سے وہی آپ کو ڈاکٹر صاحب اور میڈم میڈم کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات ایسی ہے. یہ ہے وہ عزت جس کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور یہ پیسوں سے نہیں ملتی. لیکن ایک بات ہے, جب وقت آتا ہے نا پھر خود انسان وہی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ باکردار لڑکی تھی. بالکل بالکل ایسے وہی لوگ بولتے ہیں جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ اسپرچویلٹی پاورز بہت اچھی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا کانٹیکٹ ہے آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں. جس عورت کے اندر اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کی بات ہوگی نا, جیسے کلندر 2.5 کلندر جو ہے وہ آئے, اس میں رابعہ بصری کلندر کا نام سر فہرست ہے. خاتون کلندر آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک خاتون اگر چاہے کہ وہ باکردار ہو اور وہ اپنے کردار سے جو ہے وہ دنیا کو امپریس کرے, تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. پھر ہر دکھ ہر شیئرنگ اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر بندے بیچ میں سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. دوستوں کے لیے آپ کو پھر لڑکے لڑکیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ اپنا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, مجھے اب بتائیے کہ میں کیا کروں. پھر راستہ نکلتا ہے. بالکل اور آپ کے ساتھ ہوتا ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے. میری لائف میں نا دوست ہے, وہ دوستوں کا دوست ہے. اچھا, میں بچپن سے یہ ایک عادت تھی کہ میں نا میری لائف میں کچھ بھی ہوا ہے نا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی, شیئر کرنا, آج یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اور یقین کریں اس کا رسپانس بھی آپ کو ملتا ہے. کتنا مزے کا رسپانس ملتا ہے جب آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, آپ اللہ کو کہہ رہے ہو یا اللہ دیکھیں اب یہ ہو گیا, اب یہ بندہ مجھے تو لوگ تنگ کرتے تھے تو میں آٹومیٹکلی ان کے نام لے کے اللہ تعالیٰ کو کہتی یا اللہ دیکھیں مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا, آپ بتائیں میں کیا کروں. میں ایسے بات کرتی تھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بات, اور جواب ملتا ہے. آزما کے دیکھ لیں, میں ایز اے ماہر نفسیات آپ کو اوتھینٹک بات کہہ رہی ہوں کہ جب کبھی تکلیف محسوس ہونا, اپنی تکلیف کو اکیلے بیٹھ کے صرف اللہ کے ساتھ شیئر کریں, اس کو بتائیں. اس کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ سننا چاہتا ہے. جو زبان اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کے ساتھ جو اٹیچ ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں, اللہ آپ کو تانے نہیں دیتا, آپ کی مشکل کو حل کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کرنا ہے. یا تو وہ کسی انسان کے روپ میں, اچھا ہماری مشکلات بھی نا کچھ ایسی ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی لائف میں, کبھی کسی کی لائف میں پہلے آ جاتی ہیں, کسی کی لائف میں بعد میں آ جاتی ہیں, سرکل ہے گھومتا رہتا ہے. بالکل سبھی پریشان ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور وہی مشکلات کبھی آپ ان کا حل آپ کو کسی سے مل جاتا ہے, وہ آپ کیا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آ کے آپ کی مدد کر جاتا ہے, آپ اس سے شیئر بھی نہیں کر رہے اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ اللہ کی طرف سے آپ کو رسپانس مل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کی ٹیچر, انہوں نے آپ میں یہ چام دیکھا, آپ کو اب یہ اللہ کی طرف سے تھا, اللہ نے وہ ان کو کہا کہ اس کو جو ہے بیک اپ کرو, اس کو آگے لے کر آؤ, کیونکہ اس نے تو آگے بڑھنا ہے. اسی طرح ہمارے استاد جو ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, اور وہ ہمیں پہنچاتے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہو. پہلے تو استاد, آج سے 10 سال پہلے تو استاد ایسے ہی تھے. آج کے استاد جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ حتمی رائے قائم کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے, کیونکہ استاد ہوتا ہے, اور میں سب استادوں کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن استادی لگا جائے تو پھر وہاں پہ مسائل بڑے کریٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے آج کے استاد کو یہ سمجھنا ہے کہ آج سے بہت سالوں پرانی بات نہیں کر رہی, ہم کوئی 1900 کے زمانے کی باتیں نہیں کر رہے. یہاں پہ صرف آج سے 5-10 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیچرز نا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. اس کی کوئی کوالٹی ہوتی تھی, کوئی بات ہوتی تھی, اس کو بتاتے تھے کہ بچے تم اس چیز میں بہت آگے جاؤ گے, تم یہ کرنا. مجھے یاد ہے کہ ہماری سائیکالوجی کی جو ٹیچر تھیں وہ مجھے بڑی پسند تھی. وہ ویل چیئر پر آتی تھی اور کلاس جو ہے وہ لیتی تھی.
لیکن وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو مجھے ایک ہی بات کہتی تھی کہ تم آگے نا سائیکالوجی میں جو ہے وہ جانا، تم لوگوں کو جاننے میں، اور یہ جو تم پریکٹیکل کرتی ہو نا اس میں تمہاری کمانڈ بہت ہے، تو تم پریکٹیکلی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کر سکتی ہو آگے بیٹا اور میں کہتی تھی سائیکالوجی خوش سبجیکٹ ہے، میں نے اس میں جانا نہیں ہے، میں کیا یہ مجھے کیا ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں، میں نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے، لیکن وہ چیزیں اللہ ان لوگوں کے منہ سے نکلوا رہا ہوتا ہے جو آپ نے بننا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. اور آج کچھ ٹائم پہلے، کچھ سال پہلے تک، مطلب اگر آپ 5-6 سال پہلے تک دیکھیں تو میں خود سوچتی تھی کہ میں نے سائیکالوجی پڑھ کے کیا مارکا مار لیا، لیکن آج دیکھیں تو پوری دنیا کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا دوڑ پڑی ہے ماہر نفسیات کی، جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ. تو اگر اس وقت اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج کوئی مقام ملتا تو وہ آج اس طرح سے جو ہے وہ مقام ملا، تو یہ اللہ کے کام ہے. بالکل، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. تو آپ نے جو بننا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کی پیدائش جب بچے کی ہوتی ہے یہ تبھی طے کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ صرف راستے بناتا ہے. اللہ کہتا ہے سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹیڑھا راستہ بھی ہے، آپ تو یوں جو مرضی چوز کر لو. برے راستے پہ جانا ہے تو جاؤ، برے راستے پہ بھی لوگ بہت مل جائیں گے. سیدھے راستے پہ جانا ہے تو سیدھے راستے پہ بھی جاؤ. لیکن آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی، آپ کی زندگی میں یہ گزرا ہوگا، ڈپینڈ آن یو کہ آپ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے جاتے ہیں یا برے راستے. بالکل. کراٹے دیکھیں آپ نے سیکھنے ہی نہیں تھے، آپ نے کبھی اس مارشل آرٹ کی طرف آنا ہی نہیں تھا. آپ کا جس طرح کا سیٹ اپ تھا، جس طرح کا ماحول تھا، آپ کبھی صرف آتی نہ، لیکن اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے. اور آج ماشاءاللہ اتنے میڈلز، اتنی ٹرافیز لے کر جو ہے وہ کیسا فیل کرتی ہو؟ اور ابھی کون سی ایسی ٹرافی ہے جس کے لیے جو ہے وہ محنت جاری ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس نیشنل کا ویٹ ہو رہا ہے. نیشنل گیمز کا کووڈ کی وجہ سے ساری ایکٹیویٹیز ابھی بند ہوئی ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے بحال ہوں گی تو پھر ہماری گیم سٹارٹ ہو جائے گی. ایونٹس آئیں گے، ڈسٹرکٹ آئے گی، پروویژنل گیمز آئیں گی. ایسے ایونٹ کافی ہماری فیڈریشن پرووائڈ کرتی ہے اور بہت سپورٹ کرتے ہیں سب. صحیح ہے. تو کتنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہو اپنی گیم کے ساتھ؟ کتنی دیر پریکٹس کرتی ہو؟ سارا دن آپ کا پریکٹس میں کیسے گزرتا ہے؟ جی ایسے ہے کہ میں کلب میں ہم لوگ کا ٹائم کبھی 2-2.5 گھنٹے گزر جاتے تھے. اگر یونیورسٹی کا ٹائم ہے نا تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ٹریننگ کرنی پڑتی تھی. نہ آپ دھوپ دیکھتے ہیں نہ آپ کچھ دیکھتے ہیں. آپ نے تو کرنا ہی اوپن ایئر ہے نا؟ بالکل. وہاں اتنی سخت گرمی میں بھی ہم لوگ رننگ ایتھلیٹ جیسے کہ کہنا اسٹیمینا بنانے کے لیے ہم لوگ کو آؤٹ سائڈ نکلنا پڑتا ہے اور پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں کی، آپ کو بھگانا ہے، دوڑانا ہے، آپ کو برج بنانا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. مجھے پتا ہے بھائی، میں یہ سب کچھ کر چکی ہوں نا، مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں. اچھا، وہ سلیبیں بھی توڑی ہیں، وہ اینٹیں شیٹیں بھی توڑی ہیں؟ ہاں جی بالکل، اس کی بھی ٹریننگ کروائی گئی ہے. ہاں جی بالکل، وہ بھی ہم لوگوں نے اسپورٹس گالا ایونٹ جب کالج کے تھے وہاں پہ سب کیا تھا. صحیح جی بالکل. اس میں کتنی کمانڈ ہے؟ اس میں بھی الحمدللہ آپ کی وہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ انسان کی ٹیکنیک ہوتی ہے، کوئی چیز بھی پاورفل نہیں ہوتی. انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. یہاں پہ تو لوگ انسانوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ تو پھر چیزیں ہیں. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لوگ انسانوں کو توڑ دیتے ہیں، چیزوں کی کیا قیمت ہے. بالکل. بہت بہت خوبصورت بات کی. ابھی تک تم نے ساری ویسے باتیں خوبصورت کی ہیں. درد کو فیل کرنے والی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، جس نے یہ سہا ہو اور دیکھا ہو، اس کے جو دل سے بات نکلتی ہے نا وہی اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور یہ عرش مولا تک جانے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اچھا، میں نے تو آپ کو دیکھ کے ایز اے ماہر نفسیات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ آگے جا کر ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے. آپ کو موقع ملے گا تو آپ ضرور جو ہے وہ کھیلیں. اور آپ کی امی سے بھی میری جو ہے وہ یہ درخواست ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ جائیں اور آپ کو اسی طرح جو ہے وہ پاور دیتی رہیں تاکہ آپ اور زیادہ جو ہے وہ خواتین کو ٹرین کر سکیں، لڑکیوں کو ٹرین. اچھا، اس میں کیا ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اتنی ایج کی لڑکیاں سیکھ سکتی ہیں اور اتنی ایج کی نہیں سیکھ سکتی؟ نہیں، بالکل ایج لمٹ نہیں ہے. آپ بھی کر سکتی ہیں، ابھی سے جوائن کر سکتی ہیں آپ. ہاں جی، ایج لمٹ. میں تو چھوڑ دیا تھا نا، بلو بیلٹ تک میں نے چھوڑ دیا، بس وہ تو ایڈ تھا. تو بس میں نے وہاں تک جو ہے وہ اس کی لاسٹ بیلٹ براؤن بیلٹ تک ہوتا ہے، نہیں بلیک بیلٹ تک ہوتا ہے. تو وہ تو جو ہے وہ یہ یہاں تک میں نے اس کو سیکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ چلے اپنے سیلف ڈیفینس میں، یا آپ اکیلے آتے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ کم سے کم اس قابل تو ہے کہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ لیول کیسا رکھنا ہے، آپ کے پاس کیا ٹیکنیکس ہیں اور دوسرے شخص کو آپ کب تک جو ہے وہ الجھا کر یا لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خاتون میں ہونی چاہیے. ایک خاتون کو نا بڑا ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. ایک لیڈی جو باہر نکلتی ہے اس کو مردوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے تمام اصول اور ضوابط آنے چاہیے. تبھی عورتیں کامیاب ہوتی ہیں، تبھی لڑکیاں کامیاب ہوتی ہیں. ہماری لڑکیاں شائع ہوتی رہیں گی اور ٹینشن.
ایک دفعہ کا مجھے پتا ہے کہ میں آفس سے نکل رہی تھی اور میں اس وقت قمیص شلوار پہنا کرتی تھی, دوپٹہ لیتی تھی, میرا دوپٹہ ایک لڑکے نے جو ہے وہ کھینچ لیا. وہ غصہ آج تک میں نہیں بھولی. جب میں نے پلٹ کے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو آپ یقین جانے کہ اس کے 2 دانت جو ہے وہ اگلے فرنٹ والے جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے. اور جب وہاں پہ پولیس وغیرہ آئی تو سب نے کہا جی کس نے مارا کس نے مارا, تو میں نے کہا یہ مس نے مارا نا. تو انہوں نے کہا آپ کے تو جان ہی نہیں, آپ نے اس کے 2 دانت توڑ دیے. بالکل. میں نے کہا یہ ہوتی ہے وہ چیز کہ جب آپ مائنڈ گیم کی گیم ہوتی ہے, آپ کو اس چیز کا غصہ چڑھا. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دوپٹہ پیک کر کے جو ہے نا وہ ان کے منہ پر ہی مارو اور دیکھی جائے گی جو ہوگا. وہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, جو چیزیں آپ کو بناتی ہیں. لڑکی کو بڑا ڈٹرمنٹ ہونا پڑتا ہے اس فیلڈ میں. بالکل کو فیلڈ میں. ہاں جی, جب آپ کو بھی پڑھتے ہیں نا, آپ کچھ لڑکیوں کو مطلب شائع ہوتی ہیں, وہ لڑکوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کہیں گے, یہ نہیں پتا کہ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کچھ سیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے. آپ لوگوں کو ڈیلنگ آ رہی ہے, آپ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے, آپ اپنے آپ کا کانفیڈنٹ آ رہا ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ میں فیل کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کس لمٹ میں کس باؤنڈری کریٹ کرتے ہیں آپ لوگ. بالکل بالکل یہ چیز. اچھا کبھی کوئی مارشل آرٹ کی فلم وغیرہ دیکھی, مووی وغیرہ, کوئی انسپریشنز وغیرہ؟ نہیں, کبھی بھی نہیں دیکھی. کبھی نہیں دیکھی. تو کیا کہاں سے سیکھتی ہیں, پھر کہاں سے انسپائرڈ ہوتی ہیں, کیسے دیکھتی ہیں, کس کو دیکھتی ہیں, سیکھتی کس سے ہے, یا صرف اپنے ٹیچر تک بس کہ جو انہوں نے سکھا دیا؟ ہاں جی, بس ٹیچرز کو دیکھا ہے. ٹیچرز ہمارے اتنے ڈٹرمنڈ ہیں, اتنے کریج کرنے والے ہیں, اخلاق کتنے اچھے ہیں, تو پھر جب آپ کے ٹیچر ہی آپ کا رول ماڈل, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہڈن ڈریگن ایک بہت اچھی مووی ہے مارشل آرٹ کی, آپ دیکھیے گا ضرور. ہڈن ڈریگن جو ہے وہ اس میں ایک بہت خطرناک قسم کی جو ہے وہ بلا کے ساتھ جو ہے وہ مارشل آرٹ کے ٹرینرز کا مقابلہ ہے. اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ ایسی طاقتوں سے جو ہے وہ لڑتے ہیں جو آپ جن کو کہیں کہ جن سے شاید لوگ نہیں لڑ سکتے, لیکن مارشل آرٹ کا اس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرینرز جو ہیں جو اس میں چیمپئنز ہیں وہ ایسے اس سے جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہرا دیتے ہیں, اتنے بڑے ڈریگن کو. تو یہ ضرور آپ جو ہے وہ مووی اس کو دیکھیے گا. میں چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے میں جیکی جین کے, وہ مین جی اور یہ سارے جو ہے وہ اس ٹائم پہ یہ موویز بہت ان کا تو مکس مارشل آرٹس ہے, جوڈو بھی اس میں آ رہا ہے, ٹائیکوانڈو بھی آ رہا ہے, شوتوکان بھی آ رہا ہے, ہر طرح کی مکس مارشل آرٹس آ رہا ہے نا اس میں. تو صحیح ہے. تو وہ کافی مطلب آپ کو کیا شوق ہے اس میں جو آپ نیمز لے رہی ہیں, شوتوکان ہے یا جو بھی ہے, جوڈو کراٹے ہے, کیا آپ کو کیا شوق ہے؟ میری فیلڈ جو ہے وہ شوتوکان کی ہے, اور اس شوتوکان کا مطلب ہے شیر کا پنجہ. تو میں یہ گیم کرتی ہوں. اچھا, اس شیر کے پنجے میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں, اور اس میں آپ جو ہے وہ جو ایک ہینڈل یوز کیا جاتا ہے ووڈ کا, وہ بھی یوز کرتے ہیں کہ بس صرف ہینڈ سے یوز کرتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ کا صرف ہینڈز یوز ہوتے ہیں, کیونکہ جو باقی اسپیسیفک گیمز ہیں جیسے جوڈو ہے, آپ نے یہاں شولڈرز کا یوز کرنا ہے, ٹائیکوانڈو ہے آپ نے صرف ککس کے ساتھ کھیلنا ہے, باکسنگ ہے پنچز کرنے ہیں, لیکن ہم لوگ کی مکس ہے. آپ فیس بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ نیچے اپر لوئر لیول ہر جگہ سے آپ نا یوز کر کے ہر طرح کی. کوئی ایک تو ہمیں اسٹائل بتائیں تو صحیح رہا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بیٹھے ہوئے ٹیکنیک بتاتی ہوں. اگر آپ کسی کو سلیپ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں یہاں سے, اور یہاں سے آپ پش کر دیں, تو وہ آپ کو تھپڑ نہیں مار سکے گا. کسی کا ہاتھ پکڑیں اور کیا کریں, یہ سلیپ کر دیں. آپ دیکھیں میں آپ کو تھپڑ مار رہی ہوں, آپ یہاں سے پکڑ لیں, اور ہاں جی دوسرے ہاتھ سے آپ یہ نیچے کو پش کریں گے نا تو تھپڑ نہیں مار سکے, پاور رک جائے گی. کیسے مارے گا؟ اوکے گڈ ٹیکنیک. دیکھیے شارٹ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو آپ اس کے ہاتھ کا جو ہے لاسٹ فنگر جو ہے وہ یہیں سے پکڑ لیں اس کو. وہ آگے سے جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, پورا ہاتھ پکڑتے ہیں یا ہم یہاں سے ہاتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں. نو, یہ رانگ ٹیکنیک ہے. آپ نے اس چھوٹی فنگر کو جو ہے وہ ٹائٹلی جو ہے وہ کرنا ہے. یہ جب دبتی ہے نا تو انسان کی جو چیخ نکلتی ہے آپ کی سوچ ہوئے گی. ذرا کسی کے ہاتھ کو دبا کے دیکھیے گا. یہ کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ہاتھ اترنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو فنگر ہے نا اس کو آپ جو ہے پش کریں گے تو رک جائے گا. اور کوئی ٹیکنیک بتائیے ہمیں. اس کے علاوہ یہ ہماری آئیز بہت سینسیٹیو ایریا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی اگر آپ کو پکڑتا ہے یہاں سے تو آپ سیدھا یہاں یا آنکھوں میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں مار سکتا, نہ پکڑ سکتا ہے, کیونکہ ذرا سا آنکھوں میں انگلی مار لے تو اتنا پانی نکل آتا ہے. تو وہ کیسے آپ نے اس سامنے والے کے جو ہے فنگر یہ بالکل یہ چیز آئے گی ایسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہمیں جو ٹیکنیک سکھائی گئی تھی کہ اگر آپ سامنے والا آپ کو گولیاں ڈال رہا ہے, گولیاں مار رہا ہے,
تو آپ اس کو جو ہے نا وہ فوراً سے جو ہے وہ آپ یہ والے اسٹائل کو جو ہے وہ کلک ہاں کر جی لیں. ایسے اب مجھے کافی ٹائم ہو گیا, مجھے یاد بھی نہیں, لیکن آپ جب مجھے یاد دلا رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں مجھے جو ہے وہ ریمائنڈ میں آ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے کیا ہے کہ صرف آپ نے ڈائیورٹ کرنی ہے نا اس کی ہاں جی بالکل کانسنٹریشن کے, وہ جو فوکس لگا کے بیٹھ گیا ہے تو وہ کہے گا یہ مسئلہ کیا ہو یہ رہا ہے کہ جب کوئی آپ کو پکڑتا ہے, گرپ کرتا ہے, مارتا ہے, بس وہ ٹیک ڈیسیژن جو ٹیک رائٹ ٹائم, یہ ہے رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم, یہ آ جاتی ہے. مینس کہ کوئی آپ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو آپ نے کیسے روکنا؟ وہ پھر اگر کوئی آپ کو پیچھے سے گرپ کر رہا ہے یا آپ کو دے رہا ہے تو وہ پھر ایک پراپر ٹیکنیک آ جاتی ہے کھڑوں کے پیچھے سے آپ یہ چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ نیز یوز کرنی ہاں ہے جی آپ کو, بالکل, یہ پیچھے یہ یوز کر سکتے ہیں, ایسے پکڑ کے یہاں سے کسی کو پنچ کر سکتے ہیں, یہ ادھر پنچ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر آپ کو کوئی سامنے سے جو ہے وہ آ رہا ہے نا, تو آپ کو روکنے کے لیے یہ جو آپ کا ہے نا, یہ پوری آپ کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایلبو, یہ آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں, یہاں پہ آ جاتی ہے نا, یہ یوز کر سکتے ہیں, یہ یوز کر سکتے ہیں, یہ یوز کر بالکل. سکتے ہیں. آپ دونوں ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر بہت زیادہ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ یہ اسٹائلس بھی جو ہے وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں. مجھے آتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے بتا رہی ہوں, باقی آپ کلیریفیکیشن جو ہے وہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ کر دیں گی. زندگی میں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو ہر پہلو کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. اور آج آپ جیسی لڑکی جو ہے وہ میرے سامنے یہاں پر بیٹھی ہیں, جو کہ مارشل آرٹ کی ٹرینر, ماشاءاللہ چیمپئن ہے نیشنل لیول پہ. کوئی میسج اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ختم ہو گیا. جی میں اسٹوڈینٹس کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے والدین نہیں مانتے یا آپ کے رشتے دار نہیں مانتے جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا. اور جب وہ لیکن آپ کو وہاں پہ منزل آدھی ملے گی, وہ منزل تب پوری ہوگی جب آپ قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, اور ہمت نہیں ہارنی. واہ واہ امنا, اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے. اور آپ نے تو ظاہر دل کی اور منہ کی بات چھین لی کہ جس نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیا وہ فلاح والے ہیں, ایمان والے ہیں, اور جس نے عمل کر لیا وہ ایمان والے ہیں. جنت کی گارنٹی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, مومنوں کے لیے ہے. اور مومن کون ہے؟ جن کی نگاہیں بھی نیچی ہیں اور جن کے دل بھی پاک ہیں, جو تکبر سے بھی پاک ہیں اور جو چغلیوں سے بھی پاک ہیں. تو براہ مہربانی لوگوں کو لوگوں کا کام کرنے دیں, اور آپ اپنا کام کریں, اور فوکسڈ آن یور ورک کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے. جب ہم دوسرے کا راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں, کیونکہ راستہ تو ہم نے ہی روکا ہے نا. تو اس وجہ سے کسی کے راستے کی دیوار نہ بنے. بہت شکریہ آپ کا آمنہ, آپ تشریف لائی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور 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 بتائیے, اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے, کیونکہ مارشل آرٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو آپ لے چلیں, جتنا چلیں اس میں آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں. لڑکیوں کو اپنے سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے. اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیجیے. اور آج جیسا دور ہے اور آنے والا دور جتنا غلط اور خطرناک ہے, اس میں لڑکیوں کو سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. حکومت سے بھی میری یہ اپیل ہے اپنے پروگرام کے تھرو, اور آپ سے بھی اپیل ہے, اور بہت سارے جو مارشل آرٹ کی ٹرینر لڑکیاں ہیں وہ اور مزید لڑکیوں کو ٹرین کریں اور لڑکیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ سیلف ڈیفenس کر سکیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.